बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी और एक और ख़ूबसूरत और प्यारी सुबह के साथ आपके साथ हैं। मेरी आवाज़ से थोड़ा आपको फ़ील हो रहा होगा कि तबीयत शायद कुछ बेहतर नहीं है, तो यकीनन ऐसा ही है। पिछले चंद दिनों से तबीयत कुछ नासाज है, लेकिन क्योंकि जब आपको ज़िम्मेदारियाँ अदा करनी होती हैं तो फिर ये सारे मामला साथ साथ चलते रहते हैं। मैसेज ये है सुबह सवेरे कि जब मैं आया हूँ ऑफ़िस में तो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं नईम साहब, उनके पैर में भी कुछ मोच थी। तो जब मौसम बदल रहा होता है तो या तबीयत में कुछ चेंज आता है, आपके रवैयों में चेंज आता है, तो उसके बारे में हमें कुछ एहतियात करनी चाहिए। खाने पीने में, रहने में, सोने जागने में अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखना चाहिए। और अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो डेफिनेटली अपने प्यारों का भी ख्याल रख सकेंगे। तो ये मामला चलते रहते हैं, सर्दी गर्मी बहार ख़ज़ा, कभी आपको अच्छी सेहत नसीब होती है, कभी थोड़ी सी परेशानी आती है। तो ये सारे मामलात ज़िंदगी का हिस्सा हैं। तो आपको बताऊं आज प्रोग्राम का जो फॉर्मेट होगा उसके मुताबिक सारी डिटेल्स शेयर करता हूं कि तलावत कुरान करीम से आगाज़ करेंगे। आज का वजीफ़ा शामिल किया जाएगा, आज की शख्सियत के बारे में आपको बताया जाएगा और यकीनन जो सवालात आप हमें लिख भेजते हैं वो भी शामिल करेंगे। फिर आज की बात में ज़िक्र की अहमियत के हवाले से बात करेंगे और ख़ास तौर पर ये जो कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि ज़िक्र सिर्फ इसलिए किया जाता है कि नेकियां हासिल करनी है, तो ये मुकम्मल फ़िलॉसफ़ी नहीं है। ज़िक्र के बारे में जानने के लिए इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। नाते रसूल मकबूल पेश की जाएगी और फिर जादू जन्नात के हवाले से जो सवालात हैं वो भी शामिल किए जाएंगे। अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवाऊँ। मेरे साथ मौजूद हैं तलावत कुरान करीम के लिए कारी मोहम्मद खान साहब, मुदर्रिस जामे अल महदुल आली और फ़ाज़िल क़िरात सबा अशरा। इनके साथ मौजूद, सर आपके आने का बहुत शुक्रिया। इनके साथ मौजूद हैं जी मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी और एक अरसे से शरई उलूम के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर भी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर आपके भी आने का शुक्रिया। सर गुफ्तगू करेंगे लेकिन अभी कारी साहब की जानिब चलते हैं। कारी साहब गुजारिश है कि सूरह अहज़ाब आयत नंबर 41 से 44 तक की तलावत फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या وسبحوه بكرة وأصيلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह खैर खैर सब माशाल्लाह माशाल्लाह, खूबसूरत तलावत, दिलों में उतरने वाली तलावत। भट्टी साहब मौसम चेंज हुआ है, कुछ आप भी खराश कर रहे हैं, मेरी भी तबीयत कुछ ऐसी ही है। अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती से नवाजे। जज़ाकल्लाह। जब ये ऐसे मामलात होते हैं भट्टी साहब, फिर पता चलता है
کہ جو صحت کیا ہے، صحت کیا چیز ہے، جو آپ کو فری میں بلیسنگ ہے، پھر آپ دوائیاں کھاتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں اور تھوڑی سی تکلیف کاٹتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یا اللہ تو نے کتنی نعمت ہمیں دی تھی، الحمدللہ قدر ہو جاتی ہے۔ قدر ہو جاتی ہے۔ چلیں یہ چلتے رہیں گے سلسلے اور ہم ایسے ہی سیکھتے رہیں گے۔ جی انشاءاللہ۔ گزارش آپ سے یہ ہے کہ آج کا وظیفہ بیان کیجئے پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نامی صاحب آج کا جو وظیفہ ہے نا وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بادشاہوں کے لیے ہے، بادشاہوں کے لیے؟ عام لوگوں کے لیے نہیں۔ اچھا، بادشاہ ہیں کون؟ ہم گنتے ہیں انگلیوں پر چند ایک بادشاہ، لیکن یہاں تو بادشاہوں کی بھی کثرت ہے۔ کیسے بنتے ہیں بادشاہ؟ آمنہ کے لال، دونوں جہانوں کے سردار، میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بادشاہ یہ ہے۔ فرمایا من اصبح آمنا فی صربہ معافا فی جسدہ، جو بندہ صبح اٹھتا ہے صحت اور سلامتی سے ہو، امن سے ہو، خوف کوئی نہیں، تندرستی موجود ہو، عندہ قوت یومہ، ایک دن کا کھانے کا سامان اس کے گھر میں موجود ہو، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، تو فرمایا یہ تو ایسا بادشاہ ہے کہ اس کے گھر میں ہر نعمت موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بادشاہ ہے، یہ عام بندہ نہیں ہے، اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھے۔ اور ایک ایسا ہی بادشاہ صحابی رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور جا کر کہتا جی میں غریب آدمی ہوں، میری مدد کریں۔ انہوں نے کہا تو غریب کیسے ہو گیا؟ اللہ کے نبی نے تو بادشاہ گنوائے ہو، تو غریب اپنے آپ کو شمار کر رہا ہے۔ تو اس سے 2-3 سوال پوچھے۔ جی۔ پہلا سوال یہ پوچھا کہ کیا شادی شدہ ہو، خدمت کے لیے بیوی موجود ہے؟ کہتا جی الحمدللہ۔ رہنے کے لیے گھر ہے؟ کہنے لگا جی الحمدللہ گھر بھی ہے۔ تو فرمایا جب بیوی خدمت کے لیے موجود، اللہ نے نعمت دی ہوئی ہے، گھر موجود ہے، تو پھر تو غریب کدھر سے ہے؟ تو امیر ہے۔ کہتا جی اگر میرے پاس گھر میں کام کاج کے لیے خادم بھی ہو تو پھر؟ تو کہنے لگے انت من الملوک، یہ 3 نعمتیں جس کے پاس ہوں، اللہ نے بیوی بچے دیے ہوں، گھر دیا ہو، خدمت کے لیے ایک خادم بھی موجود ہو، تو وہ تو بادشاہ ہے خود، اور تو اپنے کو غریب کہہ رہا ہے۔ تو یہ جو بادشاہ ہیں امت محمدیہ کے، جی، کہ جن کے پاس اپنا گھر ہے، بیوی بچے اللہ نے دیے ہیں، اور صبح اٹھتے ہیں تو امن سے، سکون سے، صحت کی حالت میں، گھر میں صبح ناشتے کے لیے سامان موجود ہے اور شام کے کھانے کا بھی موجود ہے، تو ان بادشاہوں کی نعمتوں کو ایک نہ ایک دن زوال ضرور آتا ہے۔ ان نعمتوں کو پائیدار رکھنے کے لیے، دیر پا رکھنے کے لیے، کہ بہت جلدی بندے کی آنکھوں کے سامنے یہ نعمتیں کہیں اور نہ چلی جائیں، یہ بلیسنگز لگاتار رہنی ملتی چاہیے، رہیں۔ جی، دیر تک انسان ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اس کے لیے وظیفہ ہے۔ تو پہلے یہ بات کلیئر کر لیں کہ اللہ نے اس دنیا میں ایک نظام بنایا ہے کہ جتنی چیزیں ہیں جب وہ اپنے عروج کو پہنچتی ہیں تو پھر وہ زوال کی طرف آتی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی، کسی اونٹ کو جرت نہیں تھی کہ اس کے آگے گزر جائے، ایسی اللہ نے اس کو رفتار دی، ایسی اس کو صحت دی ہوئی تھی۔ لیکن ایک سفر میں ایسا ہوا کہ ایک عرابی اپنے چھوٹے سے اونٹ پر آیا جو ابھی پورا جوان بھی نہیں، اور اس نے دوڑ لگائی اور اللہ کے نبی کی اونٹنی سے آگے گزر گیا۔ صحابہ کرام کو بہت شاک گزرا، تکلیف ہوئی کہ یہ کیا ہوا، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹی پیچھے رہ گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کائناتی قانون بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ اس دنیا میں جس چیز کو بھی عروج ملے گا اللہ اس کو زوال بھی ضرور دکھاتے ہیں۔ تو یہ جو بادشاہ کے پاس نعمتیں ہیں ان کو دیر پا رکھنے کے لیے، تھوڑا پائیدار رکھنے کے لیے کہ اپنی زندگی میں تو انجوائے کرے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وظیفہ بتایا وہ میں بتانے لگا۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ بادشاہوں کا وظیفہ ہے۔ جی، گھر بار سلامت رہے، صحت تندرستی رہے، امن رہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ 4 چیزوں سے نبی رحمت نے پناہ مانگی اور امت کو سکھایا کہ اس طرح اللہ کی پناہ لے لیا کرو۔ پہلی چیز کہ اللہ میں تیری نعمتوں کو زوال سے بچانے کے لیے التجا کر رہا ہوں، اللہ میری نعمتوں کو بچائے رکھنا، ان کو زوال نہ آئے، یہ مطلب جلدی نہ آئے، کم از کم میری زندگی میں تو رہیں۔
وفجاءت نقمتک، اللہ اچانک تیرا عذاب آ جائے، وتحول عافیتک، اور تم نے مجھے سلامتی دی ہے، صحت اور تندرستی دی ہے، یہ کہیں اور نہ چلی جائے، وجمیع سخطک، اللہ تیرے ہر قسم کے غصے سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ وظیفہ ہے آج کا جو ہم نے اپنے ناظرین کے بادشاہوں کو پیش کیا کہ یہ پڑھا کریں، صبح اٹھتے ہی اپنے رب سے گزارش کر لیں کہ اللہ جو تو نے مجھے نعمتیں دی ہوئی ہیں ان کو زوال نہ آئے، تیری عافیت اور سلامتی مجھے حاصل رہے، تیرا کوئی بھی عذاب اچانک میرے پر نہ آ جائے، کوئی سزا مجھے نہ مل جائے، اور اللہ تیرے ہر قسم کی ناراضگی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آمین۔ ایک دفعہ دوبارہ فرمائیے گا۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بڑی صاحب آج کی شخصیت کے بارے میں بتاتے ہیں، پھر سلسلہ آگے جوڑیں گے۔ تو جی آج کی شخصیت جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں، یہ ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے حوالے سے ایک پیکج دیکھتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن سعد کی روایت کے مطابق دور جاہلیت میں 17 یا 18 برس کی عمر میں تجارتی سفر پر ایک بار سیدنا طلحہ بن عبید اللہ بصرہ میں تھے۔ بصرہ میں ایک راہب کی زبان سے مکہ مکرمہ میں ایک رسول کی بعثت کے متعلق سنا۔ آپ نے جلدی سے مکہ مکرمہ واپس آ کر حالات دریافت کیے تو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ ابو قحافہ کا بیٹا آپ کا ہم نوا بھی بن گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے۔ سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے مزید جاننے کے لیے ان سے ملاقات کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا۔ اطمینان کر لینے کے بعد آپ جلد ہی ایمان لے آئے۔ مورخین کے مطابق سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8ویں نمبر پر اسلام قبول کیا۔ آپ نے مکہ مکرمہ میں نہایت خاموشی سے تاجرانہ زندگی بسر کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کی تو آپ شام کے تجارتی سفر پر تھے۔ آپ واپس مکہ مکرمہ پہنچے، اپنا کاروبار اور لین دین کے معاملات نمٹا کر مدینہ منورہ جا پہنچے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام بڑے غزوات میں نمایاں رہے۔ غزوہ احد میں سخت مشکل کے وقت ایک ایسا وقت بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صرف 11 انصار اور ایک مہاجر صحابی رہ گئے تھے۔ وہ مہاجر صحابی سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ سب انصار شہید ہو گئے تو پھر سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ اسی دوران آپ نے 70 سے زائد زخم کھائے اور ان کا ایک ہاتھ بھی شہید ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زندہ شہید کا خطاب دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور اس وقت پیدا شدہ حالات سے آپ نہایت غمزدہ تھے۔ آپ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا فوری قصاص چاہتے تھے، لیکن اس کے لیے کسی باہمی دستکشی کے حق میں نہیں تھے۔ حالات قابو میں لانے کے لیے سیدنا طلحہ بن عبید اللہ حج پر گئی ہوئی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مکہ مکرمہ پہنچے۔ وہاں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بصرے کا رخ کیا۔ تجارتی سفروں کی وجہ سے بصرہ میں سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ وہاں ایک موقع ایسا بھی آیا کہ مسلمانوں کی باہمی کشاکش کا خدشہ پیدا ہوا۔ آپ سب سے الگ ہو گئے۔ علیحدگی کی رنجش میں کسی شخص نے آپ کے گھٹنے پر تیر مار دیا۔ اسی زخم سے وہیں آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ شہادت کے وقت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 63 برس تھی۔ آپ شہادت کے مقام ہی پر امانتاً دفنائے گئے۔ بعد ازاں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے ان کی میت نکلوائی اور ایک صحابی کا گھر خرید کر وہاں انہیں دفن کروا دیا۔ سیدنا طلحہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ نہایت لطف و کرم سے پیش آتے تھے۔ آپ کی زوجہ ایک بڑے قریشی سردار عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے بڑے بڑے سرداروں کو رشتے آئے، لیکن سب سرداروں پر میں نے
सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तरजीह दी, क्योंकि मैं जानती थी कि आप निहायत खुशमिजाज और जिंदा दिल आदमी हैं। आपसे कुछ मांगो तो बुखल नहीं करते, खामोश रहो तो मांगने का इंतजार नहीं करते, अगर कोई काम कर दो तो शुक्रगुजार होते हैं और खता हो जाए तो मुआफ कर देते हैं। अल्लाह ताला सैयदना तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। जी, तो पैकेज आपने देखा, सिलसिला आगे बढ़ाते हुए सवालात शामिल करते हैं और भट्टी साहब चूँकि हमारे पास मौजूद होते हैं तो हम इनका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। लें भट्टी साहब, तैयार हैं आप? जी लें जी, पहला सवाल। अच्छा, ये वो वाला सवाल नहीं कि जवाब ठीक देना है तो पास, ये तो हमने आपसे सीखना है। जज़ाकल्लाह खैर। सर, 3-4 साल से मियाँ बीवी अलग रह रहे हैं, बीवी तलाक लेना चाहती है, उसने शौहर तक अपना मुतालबा पहुँचाया है लेकिन वो दस्तखत नहीं कर रहा। क्या ये औरत खुला का मुतालबा करके और शौहर तक ये मुतालबा पहुँचाकर अब आज़ाद है, यानी क्या ये आगे शादी कर सकती है? निज़ामी साहब, ये तलाक और निकाह जी, ये हमने पहले भी कई प्रोग्रामों में डिस्कस किया कि ये मजाक नहीं है, खूबसूरत बंधन है और नाजुक भी है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कवानीन के तहत जो अथॉरिटी दी है वो मर्द के पास है। तो निकाह मर्द करता है और तलाक भी हक उसी को है। औरत का मुतालबा करना, अगर किसी वजह से वो नहीं, उनका बसाओ हो रहा इकट्ठा, नहीं ज़िंदगी गुजर रही, तो जायज़ है वो किसी उज़र की बिना पर इस मर्द से तलाक का या खुले का मुतालबा कर सकती है जब ज़िंदगी इकट्ठे गुजारना मुश्किल हो जाए। बिला वजह भी नहीं, बिला वजह बहुत बड़ा गुनाह है। अगर उसके पास कोई माकूल उज़र है तो वो अलहदगी का मुतालबा कर सकती है, लेकिन सिर्फ मुतालबा करना तलाक नहीं है जब तक कि वो खामद दे ना दे। और ये मोहतरमा पूछ रही हैं कि क्या वो सिर्फ इतला देकर आगे शादी कर सकती हैं? सूरह अन-निसा 4 पारा एंड हो रहा है और 5वां शुरू हो रहा है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने वो ख़वातीन, उनका तज़किरा किया है जिनसे मर्दों की शादी हराम है। उनमें से एक वो भी है वल मुहसनातु मिनन निसा, जो किसी दूसरे के निकाह में है। तो जब तक इनका खामद इनको तलाक नहीं देता, इनका आगे शादी सोचना भी गलत है। जब तक ये इद्दत ना गुजार लें, इद्दत के अंदर इनको मंगनी का पैगाम भेजना, शादी का मशवरा देना, पैगाम देना भी गलत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वला ताज़िमु उक़दतन निकाह हत्ता यबलुगल किताबु अजला। जब तक इस औरत की इद्दत ना गुजर जाए, कोई बंदा जाके पक्का इससे वादा ना ले के शादी इसके साथ कर लेना। तो ये जहाँ शादी करना चाहती हैं, पहले खामद से तलाक ले लें, या वो तलाक पर दस्तखत नहीं कर रहा तो यूनियन कौंसिल मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, वहाँ जाए, अपना उधर पेश करे, अदालत नोटिस देगी, खामद से पूछेगी। यूनियन कौंसिल वाले बाकायदा बुलाते हैं, 3 नोटिस देते हैं, वो बुलाते हैं। अगर सुलह हो सकती हो तो सुलह करवाते हैं, ना हो सकती हो तो वो डिग्री जारी कर देंगे। उसके बाद ये शादी करे तो जायज़ और हलाल होगी, और अगर उससे पहले करेगी तो कतन हराम होगी। यानी किसी सूरत में जब तक कि शौहर की तरफ से फैसला ना हो जाए जी तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल। और अगर वो फैसला नहीं कर रहा, लिंगर ऑन कर रहा है, लटका रहा है चीज़ों को, तो फिर इनको बाकी सोर्सेज यूज़ करने चाहिए। बिल्कुल, जैसे आपने फरमाया। ठीक है जी, आगे पूछा गया वसवसों के सबब बगैर कसद किए अगर ज़ुबान से कोई कुफ्रिया या गुस्ताखाना जुमला निकल जाए तो क्या उसके लिए तजदीद ईमान ज़रूरी है? क्या ऐसा करने वाला शख्स मुर्तद हो जाएगा? क्या उसका निकाह टूट जाएगा? जी, वसवसों का हल हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि जब ऐसा ख़तरनाक वसवसा जिसको ज़ुबान पे लाते हुए डर लगता है कि मेरे ईमान को ख़तरा हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या करना है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ के तो अपनी बाईं जानब थुतकार दें, उससे वो शैतान दफ़ा हो जाएगा और वसवसे ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद भाई ने कहा जी अगर ज़ुबान से कोई कुफ्र या कलमा निकल जाए, नीयत नहीं है, कसद नहीं है, पक्का मोमिन है, ईमान पर राज़ी है, तो फिर कोई बात नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मन कफ़र बिल्लाहि बअद ईमानिही इल्ला मन उक्रिह व क़ल्बुहु मुत्मइन्नुन बिल ईमान। जिस बंदे का दिल ईमान पर पुख्ता है, पक्का है, यकीन कामिल है, फिर उसकी ज़ुबान से कहीं गलती से निकल गया कोई कलमा, तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को जो गलती से कोई काम कर बैठता है, कोई भूल चूक हो जाती है, या जिस काम को कोई बंदा ज़बरदस्ती करवा ले, जिस तरह कोई बंदा
کسی شخص کو قتل کی دھمکی دے کر اس کی زبان سے کوئی بھی کفر یا کلمہ کلوا دے اللہ کے خلاف، اللہ کے نبی کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے قرآن مجید کے خلاف کوئی توہین امیز کلمات کہلوا لے، تو کہنے والا اگر اس کی اپنی جان کو خطرہ ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے ایسے کوئی لفظ کہہ بھی دیتا ہے تو اللہ کے نبی کی گارنٹی بھی ہے کہ اس کو کچھ نہیں ہوا، اور اللہ بھی قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے۔ اس کا ایمان پکا ہونا چاہیے، دل مضبوط ہونا چاہیے۔ تو اس بھائی کا نہ تو نکاح ٹوٹا ہے، نہ تجدید ایمان کی ضرورت ہے، لیکن اس کو اپنے وسوسوں کا علاج کرنا چاہیے۔ جیسے ہی وسوسہ آئے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تو وہ اپنی بائیں جانب تھتکار دے۔ اور اگر یہ اسی طرح وسوسوں میں پڑا رہا اور یہ عادت پختہ ہو گئی، وسوسے جاندار ہو گئے، تو پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس بیماری کو جیسے یہ شروع ہونے لگے اس کو فوراً دبانا چاہیے، اور دبانے کا علاج وہی ہے جو میں نے ابھی بتایا۔ ٹھیک ہے، اور نکاح کا ٹوٹنا جیسے انہوں نے کہا نکاح یہ نہیں والا ٹوٹتا معاملہ ہے، کچھ ایسا نکاح نہیں ٹوٹتا ہے ایسے نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، آگے پھر یہ پوچھا گیا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے والد کی طرف سے ملنے والی وراثتی مال یا جائیداد سے اپنے بھائیوں کے حق میں دستبردار ہو سکتی ہے، جبکہ اس کے بچے اپنے جو بچے بچیاں بھی ہوں اور شوہر کے معاشی حالات بھی ٹھیک نہ ہوں۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیے۔ پہلے تو بہنوں بیچاریوں کو ملتا کچھ نہیں ہے، جی، اور اگر کہیں بھائی ہمت کر کے بہنوں کو دے ہی دیں تو بہنیں صرف بھائی کے ساتھ اپنا تعلق اور رشتہ بچانے کے لیے نا یہ دستبرداری کا اعلان کرتی ہیں، وگرنہ کس کی ضروریات نہیں ہیں۔ اور یہ بہن خود بھی کہہ رہی ہے کہ اس کے بچے ضرورت مند ہیں، خامد کی آمدنی کم ہے، تو یہ بھائیوں کے حق میں دستبردار کیوں ہونا چاہتی ہے؟ یہ بھائیوں کو چاہیے کہ ہمت کر کے کہیں بہن نہیں، تیرا جو حق ہے وراثت میں وہ تو ضرور لے، ہم بھائی ہیں، ہماری محبت میں فرق نہیں آئے گا۔ تو پھر دیکھیں یہ بہن کتنی خوش ہوتی ہے۔ تو یہ بھائیوں کی محبت مجبور کر رہی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں۔ شریعت کیا حال دیتی ہے؟ شریعت کہتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم دیا کہ صدقہ کرو، زکوٰۃ دو۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ، ان کے پاس کچھ زیور تھا، انہوں نے کہا جی میں نے زکوٰۃ دینی ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں اور ہمارے گھر میں کچھ یتیم بتیجے بتیجیاں ہیں، میری آمدنی بھی کم ہے اور میرے جو گھر میں بتیجے یتیم بچے پال رہے ہیں، تو ہماری ضرورت ہے، ہمیں دے دو۔ وہ کہنے لگی پہلے میں اللہ کے رسول سے پوچھ لوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسئلہ پوچھنے گئی تو وہاں ایک خاتون پہلے موجود ہے۔ اللہ کے نبی میرے پاس کچھ مال ہے جس کی میں نے زکوٰۃ دینی ہے، اور میرا خامد اس کی آمدنی کم ہے، بچوں کی ضروریات ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ہی دے دیں، میں ضرورت مند ہوں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں کو جواب یہ ہے کہ تمہیں ڈبل اجر ملے گا، اجر القرابہ و اجر الصدقہ۔ ایک تو رشتہ داری نبھانے کا ثواب اور دوسرا زکوٰۃ دینے کا ثواب، ڈبل ثواب ملے گا۔ تو انہی کو دے دو جو ضرورت مند ہیں۔ تو یہ جو بہن پوچھ رہی ہے، خامد ضرورت مند ہے، اس کی آمدنی کم ہے، اور اپنے بچے ضرورت مند ہیں، تو پہلا حق ان کا ہے، بھائیوں کا بعد میں آئے گا۔ ایک اور فرمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے فرمان میں مزید رہنمائی ملتی ہے کہ خرچ کہاں سے شروع کریں۔ سب کچھ بھائیوں کو دے دیں، بھتیجوں پر خرچ کر دیں، بھانجوں پر خرچ کر دیں، یا کہیں اور سے۔ صحابی رسول آئے کہنے لگے اللہ کے نبی میرے پاس 1 دینار ہے، دینار بہت بڑی رقم تھی، تو میں اس کو کہاں خرچ کروں؟ آپ نے فرمایا انفقہ علی نفسک، سب سے پہلے تمہاری اپنی ذاتی ضروریات وہاں خرچ کرو۔ کہنے لگا اندی دینار آخر، اللہ کے نبی ایک اور بھی ہے میرے پاس۔ آپ نے فرمایا انفقہ علی زوجتک، تمہاری بیوی کا حق ہے، اس کی ضروریات پوری کرو۔ کہنے لگا اللہ کے نبی میرے پاس ایک اور بھی ہے۔ آپ نے فرمایا انفقہ علی ولدک، تیرے بچوں کا حق ہے، اس پر تقسیم کر، ان پر ضروریات ان کی پوری کر دے۔ کہنے لگا جی اگر چوتھا دینار ایک اور بھی ہو میرے پاس، آپ نے فرمایا انت ابصر، اب تمہیں زیادہ پتہ ہے کہاں ضرورت ہے، کہاں تو خرچ کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ ایک ترتیب بتا دی کہ انسان کی اپنی ذاتی ضروریات، بیوی بچوں کی ضروریات یہ مقدم ہیں۔ تو یہ جو بہن جس کو وراثت میں سے مل رہا ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میرا خامد بھی آمدنی کم ہے، بچے بھی ہیں ہمارے، تو بھائیوں کی نسبت اس کا خامد اور اس کے اپنے بچے وہ زیادہ حقدار ہیں۔ دینا چاہے تو اس کی ملکیت ہے، دے بھی سکتی ہے، لیکن شریعت نے جو ترتیب بتائی اس کے لحاظ سے اس کے اپنے بچے اور خامد پہلا حق رکھتے ہیں، اس کی اپنی جان اس پر ضروریات ہیں وہ خرچ کرے، اور اگر بھائیوں کو دینا چاہے تو دے سکتی ہے، خامد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے حق تو یہ بنتا ہے کہ جو بہن کا حق ہے وہ اس کو ادا ہو، بھائیوں کو دینا چاہیے۔ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پوچھا گیا جی کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا
ان کی وصیت تھی کہ ان کے زیر استعمال گولڈ اور کچھ نقدی رقم اللہ کی راہ میں دینی ہے۔ اب اس گولڈ اور پیسوں کا کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان کی وصیت کے مطابق فی سبیل اللہ دے دینا چاہیے یا ورثہ میں تقسیم کرنا چاہیے؟ ہماری رہنمائی فرما دیں۔ جی نظامی صاحب، اسلام بہت خوبصورت تعلیمات دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس بندے کے پاس کوئی ایسی چیز ہے پراپرٹی میں اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی وصیت کر جاؤں کہ فلاں کو اتنا دے دینا، میرے بعد فلاں کو اتنا دے دینا، تو اس کو 2 راتیں بھی ایسی نہیں گزرنی چاہیے مگر اس کا وصیت نامہ لکھا ہوا اس کے تکیے کے نیچے رکھا ہونا چاہیے۔ اچھا، اتنی سخت شرائط ہیں اس کے بارے میں کہ فوری لکھ کے رکھے، خبردار کر کے رکھے۔ زندگی کا کیا پتہ ہے کب کہاں موقع آ جائے، کب ختم ہو جائے یہ زندگی، تو اس لیے لکھی ہوئی ضروری ہے۔ لیکن کتنی جو ورثاء ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے قرآن مجید کے اندر حصے مقرر کر دیے ہیں، کسی بھی وارث کے حق میں وصیت نہیں کر سکتے۔ جس کے حق میں وصیت کریں گے وہ وارث نہیں ہوگا، پھر کریں گے کتنی؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے، جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کے لیے گئے تو عرض کی اللہ کے نبی میری ایک ہی بیٹی ہے اور جائیداد بہت ہے، کیا میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہنے لگے آدھی کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہنے لگے اللہ کے نبی تیسرا حصہ چلو کر دیتا ہوں، میری بیٹی نے اتنی کیا کرنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا وَالثُّلُثُ کبیر او کثیر، فرمایا تیسرا حصہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اپنے ورثاء کو، بیٹی کے علاوہ تمہارے کزن ہیں، چچا ہیں، دور کے رشتہ دار ہیں، ان کو تم مالدار دنیا میں چھوڑ جاؤ، یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ تیری جائیداد کہیں اور وقف ہو جائے اور وہ لوگوں سے ایسے ہاتھ کر کے مانگتے پھرے، تو ان کو دو۔ تو یہ اماں جی جن کا یہ زیور ہے، جن کے یہ پیسے ہیں، ان بچوں کو پہلے دیکھنا ہے کہ کیا اماں جی کی ٹوٹل جائیداد یہی ہے؟ اگر ٹوٹل جائیداد یہی ہے تو اس میں سے 1/3 وہ اللہ کی راہ میں دے دیں اور باقی وہ ورثاء میں تقسیم کر دیں۔ اگر اس کے علاوہ بھی پراپرٹی ہے اور یہ معمولی بنتی ہے تو پھر بے شک ساری کر دیں۔ تو اگر پوری جائیداد یہی ہے اور ورثاء دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ ملنا چاہیے تو پھر ان کی اجازت کے بغیر اس کو صدقہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ورثاء خوشی سے کہتے ہیں بیٹے بھی بیٹیاں بھی جی ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت ہے، اماں جی کی وصیت کے مطابق یہ سارا ہی اللہ کی راہ میں دے دیں تو پھر دے دیں۔ اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی خواہش مند ہے کہ نہیں جی میرا حصہ تو مجھے ملنا چاہیے، تو پھر اماں جی کی وصیت 1/3 تک ہوگی، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی کے 6 غلام تھے اور اس نے 6 کے بارے میں وصیت کر دی کہ جس دن میں دنیا سے چلا جاؤں تم 6 کے 6 آزاد۔ اتفاق سے وہ فوت ہوئے، غلام سارے بھاگ گئے، ورثاء آ گئے، اللہ کے نبی ہمارے والد صاحب کی یہی ایک جائیداد تھی اور کوئی جائیداد نہیں، تو ابا جی سارے ہی آزاد کر گئے ہیں۔ تو آپ نے بہت شدید ڈانٹا، وارننگ دی امت کو کہ ایسا جائز نہیں۔ 6 کے 6 غلام واپس بلائے، ان میں قرآن دادی کر کے ان کا 1/3 2 جو تھے وہ آزاد کیے اور 4 ان کے بچوں میں بانٹ دیے۔ تو یہ ہے حل کہ اگر اماں جی کی ٹوٹل پراپرٹی یہی ہے تو 1/3 تک وصیت نافذ ہوگی، اور اگر مزید اور بہت ساری ہے، یہ معمولی چیزیں ہیں تو ساری دے دیں، اور اگر وارث سارے راضی ہوں تو بھی دے دیں، اور اگر وارثوں میں سے کوئی ایک مانگ رہا ہے تو پھر 1/3 سے زیادہ وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ پھر آگے پوچھا گیا جی کہ کافی سال سے میں رمضان کے روزے اور فرض نمازوں کی پابند نہیں تھی، لیکن اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سچی توبہ کی ہے اور باقاعدگی سے نماز روزے کا اہتمام کرتی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ توبہ سے پہلے والے عرصے کی نمازوں اور روزوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان کی قضائی دینا ہوگی یا سچی توبہ ہی کافی ہے؟ سچی توبہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ جس کو توفیق دے دے اس جیسی نعمت کوئی نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو بشارتیں دی ہیں۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا بڑی وسیع ہے۔ کتنی وسیع ہے کہ ایک بندہ 60-70 سال تک، اور ایسے لوگ موجود ہیں معاشرے میں، نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، کوئی حج نہیں کیا، دولت وافر موجود ہے، لیکن وفات سے کچھ عرصہ پہلے ایسی پکی توبہ رو رو کے، تو اب حل کیا ہے؟ حل یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بزرگ آئے۔ کتنے بزرگ ہوں گے آپ کے خیال میں؟ یہ بویں ان کی لمبی ہو کر شٹر کی طرح آنکھوں پر گری ہوئی، شدید بزرگ، شدید بزرگ۔ اللہ اکبر۔ اور آپ مسئلہ کیا پوچھنے آیا ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ شخص ہوں جس نے کوئی جرم نہیں چھوڑا، اپنی زندگی میں کوئی چھوٹا یا بڑا کوئی گناہ میں نے چھوڑا ہی نہیں ہے، اب مجھے ندامت ہے، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ شیطان یہ بھی ڈراتا نا، ہوں کب کون سی توبہ، وہ جو کہتے ہیں 100 چوہے کھا کے بلی آج کو گئی، تو یہ بہت بڑا خطرناک جملہ ہے، خطرناک جملہ ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس کرنے والا جملہ ہے۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میری توبہ ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے تو یہ بتا مسلمان تو ہے، تو اس نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول مسلمان تو ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر توبہ میں رکاوٹ کیا ہے؟ توبہ کرنے والوں کے لیے انعام یہ ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ کہتے ہیں جو بندہ پکی توبہ کر لیتا ہے، ایمان لے آئے، نیک عمل کرنے شروع کر دے، تو اللہ اس کی پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس بزرگ نے جب یہ سنا تو کہنے لگا اللہ کے رسول وہ میرے بڑے بڑے بلنڈر سارے ہی، آپ نے فرمایا سارے ہی۔ تو یہ قیامت والے دن بھی ایک عجیب منظر ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو اللہ اسپیشل پردے میں کر کے فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو، بڑے نہیں دکھانے ابھی۔ تو چھوٹے چھوٹے اس کو دکھا کے پوچھا جائے گا فلاں موقع پر فلاں ٹائم فلاں گناہ تم نے کیا تھا؟ تو کہے گا ہاں اللہ کیا تھا۔ تو اللہ فرمائیں گے میرے بندے دیکھ پھر میری رحمت کہ میں نے دنیا میں تیرے اوپر پردہ ڈالا رکھا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ تو کیا کرتا تھا، اور آج بھی میں نے تجھے پردے میں کر کے جو میں نے معاف کیا، معاف ہی نہیں کیا، تیرے یہ گناہ میں نے نیکیوں میں بدل دیے۔ تو وہ خود بول اٹھے گا کہ اللہ یہ چھوٹے چھوٹے دکھائے جا رہے ہیں، بڑے بڑے کیوں نہیں دکھا رہے؟ وہ میں نے بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہوئے ہیں، تو وہ خود بتائے گا کہ میں نے یہ بھی کیا تھا، یہ کیوں نیکیوں میں بدل رہے ہیں۔ تو یہ جو بہن پوچھ رہی ہیں ان کو اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ جو گزشتہ غلطیاں ہوئیں وہ ان کی پکی توبہ سے اللہ نے نیکیوں میں بدل دی ہوئی ہے، اب یہ پکا رہیں، اچھا کوئی روزہ نہ چھوڑیں، کوئی نماز نہیں چھوڑیں، تو انشاءاللہ پچھلے تو گناہ نیکیوں میں بدل چکے۔ ٹھیک ہے، انٹر لنک کر گیا ہمارے کوسچن، پریویس ایک کوسچن کیا تھا جس پہ سوشل میڈیا پہ ڈیبیٹ بھی ہو رہی تھی، تھوڑا اس کا بھی لنک ہم شامل کر لیتے ہیں۔ ایک شخص، ایک والد یا ایک بھی گھر کا کفیل یا سربراہ اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے جو اس کے ورثہ ہیں ان کے ساتھ زیادتیاں کرتا رہا، ظلم کرتا رہا، اور اینڈ میں توبہ کی، اس کی توبہ رب نے قبول کر لی، اور پھر وہ توبہ والا معاملہ اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ اب وہاں پہ یہ پوچھا جا رہا تھا، جو ڈیبیٹ ہو رہی تھی، یقیناً آپ کی نظروں سے بھی گزری ہے یہ، کہ جن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر کے گیا وہ شخص، خود تو توبہ کر کے معافی کروا لی اپنی، ان لوگوں کا کیا قصور تھا؟ کیا وہ اسے معاف کریں گے؟ نہیں، دو چیزیں، جی، ایک ہیں اس کے ذاتی جرائم جو اللہ اور اس کے درمیان ہے، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، کوتاہیاں کرتا رہا، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ سے معافی مانگنے سے، توبہ کرنے سے وہ مالک معاف کر دیتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ اس کا اور اس کے بندے کا معاملہ وہ اس کا اور اس کے بندے کا معاملہ، اور وہ ارحم الراحمین ہے، وہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ ایک ہے بندوں کی حقوق، کسی کے پیسے دینے ہیں، کسی کو گالی دی، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو برا بلا کہا، کسی پر تہمت لگائی، کسی پر الزام تراشی کی، تو اس کی معافی بندوں سے مانگنی چاہیے تھی۔ اس کی معافی اگر نہیں مانگی تو یہ معاملہ بھی پینڈنگ ہے، یہ معاملہ بھی پینڈنگ ہے۔ قیامت والے دن اللہ رب العزت اس بندے سے کہیں گے کہ وہ تمہارے سارے دعوے دار موجود ہیں، ان کے ساتھ اپنی سیٹنگ کر لو جیسے ہوتی ہے۔ اب وہ لوگ نیکیاں لے کر اس کو معافی دیں گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پوچھا تھا اتدرون من المفلس، میرے صحابہ تمہیں پتہ غریب کسے کہتے ہیں؟ جی 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 بالکل۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی غریب ہمارے نزدیک تو وہی ہے جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہوں، دولت نہیں ہے تو وہ غریب ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا غریب وہ ہے جو بڑی بڑی نمازیں، روزے، زکوٰۃ، پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن ان مظلوموں کو سیٹنگ کرتے کرتے وہ نیکیاں ساری یہ لے جائیں گے، اور فرشتے آ کر رپورٹ کریں گے کہ اللہ نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، ابھی دعوے دار موجود ہیں، جی بندوں کے حقوق نہیں معاف، ایسے تو اللہ کہیں گے ان سے کر لے، اگر وہ معاف کرتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر جواب ہے ہمارے ان صاحبان کے لیے جو اس پہ ڈیبیٹ کر رہے تھے ہماری سوشل میڈیا کی کہ وال پہ، حقوق العباد معافی نہیں حقوق ہے، العباد کی معافی نہیں ہے۔ جو توبہ والا سلسلہ جو بات بتائی تھی بھٹی صاحب نے وہ یہ تھی جو رب کا اور اس بندے کا معاملہ ہے وہاں تک توبہ والا معاملہ ہے، اور جہاں حقوق العباد کی بات ہے وہ ریکنسلیشن ہونا ضروری ہے۔ تو دل چھوٹا نہ کریں، اگر آپ معاف کر دیں گے، آپ کے کسی بڑے نے، پیارے نے
آپ کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی کی ہے معاف کر دیں. معاف جنازے کرنے کے کا بھی موقع تو پر پوچھتے جی ہیں اجر ہے. بالکل بالکل. اور وہاں کوئی بھی نہیں بولتا, وہاں سارے کہہ دیتے ہیں جی ہم نے معاف کیا. معاف کیا. اور اگر کوئی جرت کر کے کہہ لیں جی میں نے معاف نہیں کیا, مجھے تو میرا حق دو, تو لے لیں. ورثاء تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم موجود ہیں, اپنے اس بزرگ کی طرف سے کوئی مالی لین دین ہے تو وہ ہم سے کر لے, تو اس وقت کر لینا چاہیے. جی. اور اگر اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے تو اس کا اس صلہ سے افضل کیا ہو اللہ سکتا ہے. سے اجر بالکل. لے گا بے شک. انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ کے آنے کا. بڑا مزہ آتا ہے آپ کے پہلو میں جب ہم بیٹھ کے سیکھتے ہیں تو زندگی کے وہ ایسے جو موڑ ہیں جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ یار اب یہاں پہ کیا ہونا چاہیے, تو رہنمائی مل جاتی ہے. اللہ برکت. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سر ہمارے ساتھ موجود تھے جی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب, ان کے ساتھ قاری محمد خان صاحب تشریف لائے اور جن سے ہم نے تلاوت قرآن کریم سننے کا فیض حاصل کیا. پروگرام جاری ہے جی, آپ کو جتنے بھی سوالات ہم شامل کر سکتے تھے ان کے جوابات شامل کیے ہم نے, اگلے پروگرام میں مزید شامل کریں گے. ابھی پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں ہم ذکر کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے. ضرور سنیے گا, بہت سمجھنے اور سننے والی بات ہے, اور اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا ذکر صرف نیکیاں کمانے کا ذریعہ ہے یا صرف ہاف یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے, ہم آدھا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں. اس کو مکمل ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے.